पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम आप पता चला के साथ हाज़िर हैं। मैं हूँ कमर ज़मान कायरा, लाहौर स्टूडियो से। मेरे साथ शिबली फराज साहब हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए। और आजकल हमारे तीसरे साथी लंदन यात्रा पे गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करते हैं वकास अकरम शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमें एक दुख भरी ख़बर से करना है। पाकिस्तान बड़े तवील अरसे से दहशतगर्दी के अज़ाब का शिकार है, दहशतगर्दी की जद में है। दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी पे मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है, हम पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी उसका सबसे बड़ा शिकार है। उस पर हमारी मईशत बहुत बुरी तरह मुतासर हुई, हमारा माशरत बहुत बुरी तरह मुतासर हुई, और पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते जो मसदूद हुए उसमें दहशतगर्दी का बड़ा रोल है। और अभी ये ऑनगोइंग जंग है। पाकिस्तानी कौम ने हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ दे के या जानों के नजराने दे के और लाखों की तादाद में ज़ख्मी और माजूर जो लोग हैं वो इसकी वजह से हुए हैं। इस जंग में हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने, एफसी ने, बाकी जो हमारे इदारे हैं उन सब ने, और ख़ास तौर पे हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इस पे बड़ा जान जोखों का काम किया है, बड़ी जुर्रत से जंग को लड़ा है। और अभी भी पिछले दिनों परसों जब चंद रोज़ कब अपरदीर में वहाँ पे एक ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी फ़ौज के एक अफसर मेजर अली सलमान और उनके साथ 3 उनके साथी वो शहीद हुए। वहाँ पे ख़ुदकुश बम धमाके वाले लोग मौजूद थे। जब उन्होंने वहाँ पे हमला किया, और मेजर अली सलमान के बारे में यह है कि वो बड़ी जुर्रत के साथ अपनी उस टीम को लीड करते हुए दहशतगर्दों के ऊपर पल पड़े और उन्होंने ख़ुद को फाड़ लिया दहशतगर्दों ने, जिसके नतीजे में मेजर साहब और उनके साथी शहीद हुए, काफ़ी दोस्त उनके ज़ख्मी हुए, कोलीग। हम इस जुर्रत और शुजाअत पे हमें मान है, हमें नाज है, और हम अपने इन बहादुर शुजा और शहीदों को सलाम करते हैं, और इस जंग में काम आने वाले तमाम शहादा को सलाम करते हैं। शिबली साहब जी बिल्कुल, ये जो 3-4 हमारे फ़ौजी भाई शहीद हुए हैं, तो ज़ाहिर है कि ये उस कुर्बानियों का एक लंबी एक सिलसिला है जिसकी कि ये कड़ी है। तो ये इन्हीं नौजवानों की और इन्हीं की कुर्बानियों से हम जो है तो कुछ सुकून से रहते हैं, और हमें उनके ख़ानदान के साथ बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी है, बिकॉज़ वो किसी के बेटे थे और उनके वालिद साहब भी, उनका भी ताल्लुक़ फ़ौज से था, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए थे। और जिस अज़्म के साथ और जिस बहादरी के साथ और जिस ज़ब्त के साथ उन्होंने अपने बेटे की शहादत की ख़बर सुनी, वो काबिल रश्क है। और हम ये समझते हैं कि जल्द वो दिन आएगा जब कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी से हमारा मुल्क पाक हो जाएगा, और हम जो है तो एक अपना एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे पाकिस्तान का हर शहरी, हमारे चाहे वो फ़ौज के सिपाही हों या और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पुलिस वाले हों, सब की जानें महफूज रहें, और ये मुल्क जो है तो एक अमन का गहवारा बन जाए। शिबली साहब, आज नवाज़ शरीफ साहब अपने जो उन्होंने अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ अपना एक मार्च शुरू किया हुआ है, आज उस मार्च के दूसरे मरहले में वो रावलपिंडी से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, और आखिरी ख़बर आने तक वो जेलम में मकीन थे। शायद रात उनका क़याम वहीं सराय आलमगीर के ट्यूलिप होटल में होगा। आज भी रास्ते में जो बहुत बड़े बड़े बुलंद बाग दावे किए जा रहे थे कि बहुत बड़े बड़े क्राउड उनके इस्तकबाल में होंगे, रात को भी सुना है वज़ीर आज़म साहब बड़ी नाराज़गी में थे और खाना भी उन्होंने शायद मेज़बानों का नहीं खाया, और आज दिन को भी रास्ते में जो हल्के आते हैं शिबली साहब, वो बड़ी हैरान कौन बात है। उसमें चौधरी निसार साहब का हल्का आता है, उसमें वज़ीर आज़म साहब का हल्का आता है, अब्बासी साहब का, गुजर खान है, जेलम है, दीना है, सुहावा है, कारियाँ है, ये सारे, कारियाँ तो खैर कल पहुँचेंगे, लेकिन ये सारे सराय आलमगीर जहाँ पे वो इस वक्त मकीन हैं, ये सारे हलके में मेजॉरिटी मुस्लिम लीग के लोग हैं। और फिर दीना के मकाम पर जो चंद लोग इकट्ठे हुए
ان میں بھی بہت بڑی تعداد میں آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر دیکھا ہے وہ سین تو، کہ وہاں پہ کشمیر کے جھنڈے تھے، کیونکہ دینا سے میرپور بڑا قریب پڑتا ہے اور میرپور سے بہت سارے کشمیر کے لوگ بھی آئے تھے۔ تو وہ جو پاکستان کے اندر سے میاں نواز شریف صاحب کی موبلائزیشن ہو رہی تھی کراؤڈ کی، ان کے استقبال کے لیے جو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ رہے تھے ہر مقام پہ، وہ کہاں گئے؟ وہ گاڑیوں کے قافلے کدھر گئے؟ آسمان نکل گیا، زمین کھا گئی، کیا ہوا؟ لوگ نکلے نہیں اور دعوے اپنی جگہ قائم ہیں۔ جہاں پہ بھی کیمراز نے، ٹی وی والوں نے لانگ شاٹ دکھایا، سارے قافلے کی صورتحال واضح ہو گئی۔ اگر آپ چھوٹا شاٹ لے کے دکھاتے ہیں کیمرہ کو فوکس کر کے، تو پھر یقیناً ان کی گاڑی کے گرد بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ تو 200-400 لوگ بھی ہوں تو گاڑی کے گرد تو بہت سارا رش نظر آتا ہے، لیکن پورے قافلے میں کہیں بھی ان کے ساتھ کوئی بڑا کراؤڈ شامل نہیں تھا۔ جیلم کے مقام پہ انہوں نے خطاب کیا، دینا کے مقام پہ انہوں نے گاڑی میں سے خطاب کیا، اور صبح چلتے ہوئے بھی انہوں نے خطاب کیا، اور آج بھی شبلی صاحب ان کے خطاب کا جو میجر فوکس تھا وہ اپنے مخالفین کے بارے میں تھا، اور وہ مخالف اس وقت ان کا فوج اور عدلیہ ہے۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ جناب یہ کروڑوں لوگ ہمیں چنتے ہیں اور 5 لوگ ہمیں فارغ کر دیتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس سے برا عدالت کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں بار بار گیلانی صاحب کو خود مشورہ دیتے تھے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، آپ کیسے نہیں مانیں گے؟ خود کہتے رہے، ان کے ساتھی کہتے رہے عدالت جو فیصلہ دے گی ہم مانیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ لوگ نہیں مان رہے، آپ بھی نہیں مان رہے، لوگوں پہ آپ کی حکومت بھی ہے وہ بھی نہیں مان رہے۔ تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ عدالت کا فیصلہ نہ مان کے، عدالت کے فیصلے کی ٹیکنیکل پہلوؤں کو کسی حد تک آپ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن وہ ایک علمی بحث ہوتی ہے۔ لیکن ججوں کے اوپر اس طرح کے الزام لگانا کہ فیصلہ پہلے لکھ دیا گیا تھا، کر لیا گیا تھا اور اس کے جواز بعد میں ڈھونڈے گئے ہیں، لوگوں کو مشتعل کرنا کہ لوگوں اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کرو گے، کبھی ڈکٹیٹر کبھی جج، یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، ڈکٹیٹر اور جج آپ کے ووٹ کی پرچی پھاڑ دیتے ہیں، یہ آپ کی توہین ہے، اسے بدلنا ہوگا۔ آپ نے اسلام آباد بھیجا، انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا۔ یہ کیا لیسن دینا چاہتے ہیں میاں صاحب؟ اور کیا لوگوں کو اشتعال دے رہے ہیں؟ کس بات پہ ان کو اشتہا دے رہے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو جائیں؟ کس کے خلاف؟ عدالت کے خلاف؟ کیونکہ میاں صاحب آپ کے خلاف تو عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے خلاف اگر آپ موبلائزیشن کر رہے ہیں اور اسٹیٹ ایکسپینس پہ کر رہے ہیں، اخراجات ساری گورنمنٹ کے ہو رہے ہیں، راستے کی میونسپلٹیاں، راستے کی ڈسٹرکٹ کونسلیں، راستے میں آپ کے ڈی سی اوز، ڈی پی اوز، آپ کے اے سیز، باقی سارے محکمے، وہ آپ کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، اخراجات کر رہے ہیں، اور آپ ان اخراجات پہ اپنے ججز کو، اعلیٰ عدلیہ کو اور فوج کو للکارتے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں راستے میں پہنچ کے مستقبل کا ایک ماڈل دوں گا، میں گیا نہیں ہوں۔ میاں صاحب آپ جا چکے ہیں، یقین کر لیجئے آپ کی سیاست کا رستہ رخ بند ہو چکا۔ اب آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کی حکومتیں موجود ہیں اور وہ حکومتیں نہ عدلیہ کو کچھ سمجھ رہی ہیں، نہ اس وقت حقائق کو کچھ سمجھ رہی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ جس کو آپ ووٹ دیں اسے نکالنے کا حق بھی آپ کو ہونا چاہیے، جو ووٹ دیں وہی وزیر اعظم کو نکالیں، کسی اور کے پاس وزیر اعظم کو نکالنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ دنیا میں یہی ہوتا ہے، عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، لوگ اپنے ووٹوں سے حکومتوں کا چناؤ کرتے ہیں، پارلیمان اور پاکستان دوست ملک کے ادارے جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے مانیٹر ہوتے ہیں، اس کا قانون نافذ کرنے والے ادارے، کرپشن کے خلاف کھڑے ہونے والے ادارے، وہ جو ہیں وہ اس حکومت کو جج کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر حکومتیں اپنے اختیار سے تجاوز کرتی ہیں تو امریکہ جیسی حکومت میں نکسن جیسا صدر جو بہت پاپولر تھا اور جو بہت کروڑوں لوگوں کے ووٹ لے کے آیا تھا، شاید ریسنٹ ہسٹری میں کسی امریکی صدر نے اتنا ووٹ نہیں لیا جتنا نکسن نے ووٹ لیا تھا، اور اس کو ایک قانون کی وائلیشن پہ، اپنے مخالفین کی میٹنگ کی ریکارڈنگ، ان کی گفتگو ریکارڈ کرنے کے عمل پہ ان کے خلاف ریفرنس ہوا، اور 8 ججز نے بیٹھ کے اتفاق رائے سے ان کو چلتا کر دیا۔ کیا نکسن نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا؟ ایل گور امریکی نائب صدر، وہ الیکشن جیت گئے، لیکن ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ عدالت نے فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا بھشک میں جیتا ہوا تھا لیکن عدالت کا فیصلہ آ گیا، مجھے قبول کرنا ہے۔ آپ خود کہہ رہے تھے جب اپوزیشن آپ سے ڈیمانڈ کرتی تھی، شبلی صاحب آپ اور میں اور باقی لوگ
اب میڈیا ڈیمانڈ کرتا تھا کہ استعفیٰ دیں تو میاں صاحب تو خود کہتے تھے, ان کے ساتھی کہتے تھے, ان کے وزراء کہتے تھے کہ جناب آپ کو کیا جلدی ہے, عدالت کو فیصلہ دینے دیں. اور اب یہ عدالت کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں. شبلی صاحب یہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو, کس سمت سفر کرا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ قاہرہ صاحب بات یہ ہے کہ جتنی بھی جب سے کہ یہ فیصلہ آیا ہے, اور اگر پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر کی آپ ان کی جو تقریریں سنیں, ان کے کامنٹس سنیں, ان کے وزراء کے کوئی کامنٹ سنیں, جو ڈپٹی اسپیکر عباسی صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ کسی فیصلے کو کسی کو وزیر اعظم ان کو کوئی بھی نااہل نہیں کر سکتا, تو جب اتنے ہائی لیول کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اگر وہ اس طرح کی قانون کی دھجیاں اڑائیں تو پھر ہم ایک عام آدمی سے کیا توقع کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو طے ہو گیا ہے کہ ان کا جلسہ فی الحال آج کے دن تک تو بہت ہی ناکام رہا ہے. بہت ہی کم لوگ کارکنوں کا جو جوش و خروش ہے وہ بھی کوئی خاص نہیں تھا. جیلم میں تھوڑا بہت انہوں نے جہاں پہ کہ تقریر کی اس میں تھوڑے بہت لوگ تھے, لیکن جس طرح کا کنسیڈرنگ کہ ان کی, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کی حکومت پنجاب میں بھی ہے, آزاد کشمیر میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو خیبر پختونخوا ہے. دیکھیں قاہرہ صاحب ایک چیز آپ کو, گو کہ آپ بھی ہمارے پولیٹیکل حریف ہیں, لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئی روڑے نہیں اٹکائے جی, لیکن خیبر پختونخوا سے جو امیر مقام لے کے آئے تھے لوگ, ہماری حکومت نے کوئی نہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی, نہ تو آنسو گیس کا استعمال کیا, اور جو بھی جانا چاہتا تھا اس میں بالکل آنے دیا گیا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی وہ قدغن نہیں تھی. جس طرح کہ ہماری اپوزیشن کی پارٹیز جب کوئی جلسے یا ریلیز نکالتی ہیں تو اس میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے. دوسری بات جو ہے کہ مجھے جو ان کی ایک اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے جو کہ بڑی کلیئر ہے کہ ایک تو وہ اس کرپشن کی نااہلی کو ایک سیاسی نااہلی کے ساتھ آپ کے چیف منسٹر خود قافلے کو لیڈ کر کے آ رہے تھے, آگے ریت ڈال کے بجری ڈال کے جی ٹی روڈ بند کر دی گئی, ان کے قافلے پہ آنسو گیس پھینکی گئی, لاٹھی چارج کیے گئے, بہت بری طرح تشدد کیا گیا, اور وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے میں دوسرے صوبے میں داخل ہو, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں داخل ہونے پہ ڈینائل دے دیا گیا. یہ بہت خوفناک بات تھی. یہ بات درست ہے آپ کی؟ بالکل جی بالکل. تو وہ ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں, اور وہ عوام کو بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کی جو معزولی ہے وہ قانونی نہیں ہے, وہ کرپشن پہ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک سیاسی نااہلی ہے جس میں ان کے خلاف کوئی سازش کی گئی, اور اس میں ظاہر ہے کہ عدلیہ بھی شامل تھی, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ان کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ فوج کو بھی شامل کر رہے ہیں. اب یہ جو نیریٹو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں کہ وہ صرف اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو اقامے کی وجہ سے نااہل کیا گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ عوام گھاس نہیں کھاتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ جو الزامات ان کی کرپشن پہ لگے تھے, جو جی آئی ٹی نے ثابت کیے, وہ ان کی کرپشن کا بنیاد ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے, اور ہم نے جو ہے تو ہم پہ کوئی کرپشن کا, کوئی کمیشن کا, کوئی کک بیکس کا ہم پہ کوئی الزام ہے. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا, اس وقت تو ان کی حکومت ہے, جب یہ حکومت ان کی جب ختم ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تدبیر کر رہے ہیں جمہوریت کو اپنے ساتھ. دیکھیں یہ تو ایک بڑا ہی سمپل پروسیجر تھا جس میں کہ وزیر اعظم کو جب نااہل کیا گیا تو انہی کی حکومت ہے, انہی کی بنایا ہوا وزیر اعظم ہے, وہی حکومت چل رہی ہے, تو حکومت کو تو کسی نے معزول نہیں کیا. یہ تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ووٹ لے کے آئیں عوام سے تو اس کو آپ کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ عوام کے وسائل کو لوٹیں, آپ اس کو مس یوز کریں, آپ اس کو ملک سے باہر جائیں, اپنی جائیدادیں بنائیں. لوگ اس لیے تو ووٹ نہیں دیتے, لوگ تو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ آپ ان کے مسئلے حل کریں, ان کے جو مسائل ہیں حل کریں. اور دوسرا پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی 70 سال سے کسی بھی وزیر اعظم کو پورا ٹائم نہیں کرنے دیا گیا. اس میں کسی حد تک ان کا ایک پوائنٹ ہے, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کو جب اس دفعہ جب معزول کیا گیا ہے تو وہ 184 دن کے پروسیڈنگز تھیں. یہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ پاناما لیکس ہوئے اور دوسرے دن ان کو جو ہے تو معزول کر دیا گیا. 184 دن کی پوری وہ انویسٹیگیشن ہوئی, جی آئی ٹی بنی, 2 ججز نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. تو ان کا یہ کہنا بالکل
عوام کو مس گائیڈ کرنا ہے اور ایک کرپشن کے ایشو کو وہ ایک سیاسی مسئلہ بنانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور وہ عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے بنا کے بھیجا تھا اور مجھے واپس گھر بھیج دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں وہ ان کی جو سمجھ بوجھ ہے اس کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جائے، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ کافی اس علاقوں میں جس میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ ان کے اپنے حلقوں کے، اپنے چودھری نثار صاحب کے اور کئی ایسے علاقے آئے جن میں کہ مسلم لیگ کے ووٹرز ہیں، تو انہوں نے بھی شاید یہ بات ریجیکٹ کر دی ہے کہ وہ ایک سیاسی بنیاد پہ ان کو ہٹایا گیا تھا۔ تو یہ جو وہ کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ جو وہ آگے جائیں گے وہ ان کی جو تقریر ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی تیزی بھی بڑھتی جائے گی، اور یہ ایک بڑی بدقسمتی ہوگی بیکاز پاکستان میں اس وقت جو سیاسی حالات ہیں وہ متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو پرووک کیا جائے، لوگوں کو اکسایا جائے اور انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس پہ وہ اپنا عوام سے معافی مانگے اور اپنے لیے ایک نیا وہ راستہ ڈھونڈیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ عوام کو، لوگوں کو اداروں کے سامنے کھڑے کرنے کی، چیلنج کرنے کی، لوگوں کو تیار کرنے کی، ان کو اشتہا دینے کی، ان کو مشتعل کرنے کی یہ جو کوشش ہے یہ انتہائی نامناسب ہے، اور یہ راستہ تصادم کی طرف جاتا ہے شبلی صاحب، اور یہ تصادم کبھی بھی کسی صورت میں بھی ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ میاں نواز شریف عدالتوں سے لڑتے رہے، اپنے سیاسی مخالفوں سے لڑتے رہے، فوج سے لڑتے رہے، اور ہر وقت میں ان کو بینیفٹ ہوا۔ پرائم منسٹر نواز شریف، ایکس پرائم منسٹر نواز شریف جو کہ اس وقت ایک ریلی کی قیادت کر رہے ہیں، یہ وہ ریلی ہے جو کہ اسلام آباد سے ان کو لاہور تک پہنچائے گی، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے اس کے مختلف پہلو، ان میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آیا نواز شریف صاحب اس وقت اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں یا وہ اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے وہ تو بہت ہی ایک متفقہ فیصلہ تھا 5-0 سے، تو اب جو ان کی تقاریر سے جو کہ مختلف جگہ پہ انہوں نے کی ہیں اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ ہم من و ان تسلیم کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے طور پہ تو تسلیم کیا ہے لیکن من میں تسلیم نہیں کیا، اور وہ اب ایک ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں ان کی تقاریر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس میں شدت لانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا نا ان کی تقاریر، میں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا ان کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں۔ وہ کہتے ہیں کروڑوں لوگ وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں، چند افراد ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اس قسم کا مذاق برداشت نہیں کریں گے، یعنی عدالت فیصلہ کرے گی اور اس کو مذاق کہہ کے وہ کہہ رہے ہیں برداشت نہیں کریں گے۔ کیا اپنے ووٹ کی توہین ہونے دیں گے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے وہ عوام کو مشتعل کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ووٹ کی توہین ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں میاں صاحب کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا، پہلے دھرنا 1 پھر دھرنا 2 اور اب پاناما لیکس کی صورت میں عدالت پہ الزام ہے کہ عدالت ان کو کام نہیں کرنے دے رہی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ کب تک عوامی مینڈیٹ کی توہین ہوتی رہے گی؟ یعنی وزیر اعظم صاحب کی کرپشن، ان کے خاندان کی کرپشن، ان کے اکاؤنٹس، ان کے اوپر بننے والے جو ریفرنسز ہیں، ساری دنیا میں ان کے اکاؤنٹ، ان کی جائیدادیں، ان کے کاروبار پکڑے جائیں، وہ جیل سازیاں کریں، وہ عدالتوں سے جھوٹ بولیں، ان کے بچے جعلی کاغذ جو ہے عدالتوں میں فائل کریں، وہ قطری خط لے آئیں، لیکن وہ کہتے ہیں پھر بھی عوامی مینڈیٹ کی توہین نہیں ہونی چاہیے ہو سکے گی۔ کیا عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارنے والوں کو روکنے میں میرا ساتھ دیں گے؟ کیا رائے عامہ کا احترام کرنے کے لیے میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے؟ آپ لوگ وعدہ کریں اپنے منتخب وزیر اعظم کو رسوا اور ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ شبلی صاحب اب اس سے زائد اور وہ عدالت کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو کل بھی کہا کہ ایک تحمل کا مظاہرہ عدالت کی طرف سے سب سٹیک ہولڈرز کی طرف سے ہونا چاہیے، لیکن اب سوائے ننگی گالیوں کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا عدالت کو۔ اس حد تک کہنا کہ جناب یہ عوام کے ووٹ کی مینڈیٹ کی توہین ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے، کب تک یہ نظام چلے گا؟ ہمارے ووٹوں کی پرچیاں جو ہیں کبھی ڈکٹیٹر پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، کبھی عدالتیں پھاڑ کے پھینک دیتی ہیں۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب
یہ تو اس نادان اور اس ضدی بچے کا میں نے کل بھی ذکر کیا کہ اس ضدی بچے کا مزاج ہے وزیر اعظم صاحب کا، جو کہتا ہے کہ جی میں گیم میں ہار گیا، اب میں اتنا خراب کر دوں گا، گیم بھی توڑ دوں گا، کوئی اور کھیل نہ سکے۔ کیا ان کا یہ ارادہ ہے؟ ایسا اگر ارادہ ہے تو پاکستان کی عوام نے ان حلقوں سے جہاں پہ ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کے ڈسٹرکٹ ناظمز، ان کے میئرز موجود ہیں، وہاں پہ ان کا جو حال کیا ہے، اب ان کو آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے۔ نہ کل عوام نے ان کو اس کا ساتھ دیا تھا، نہ آج عوام اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اداروں کے استحکام کے بغیر، اداروں کے ساتھ تصادم کو اوائڈ کر کے اداروں کے احترام کی ضرورت ہے۔ اور یہ شبلی صاحب آخری بات میں کہوں گا، اس پہ آپ اپنی روشنی ڈالیے، کہ اگر پارلیمان کو، جو تمام اداروں کی ماں ہے، اگر ہم نے اس کا احترام کرانا ہے، اگر ہم نے منتخب ادارے کو امپاور کرنا ہے، اس کو طاقتور کرنا ہے، تو اس کے لیے اداروں کے ساتھ تصادم کی نہیں، اپنی اداؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یعنی آپ نے بڑا درست کہا کہ وزیر اعظم لوٹ مار کرتے رہیں، ان کے بچے لوٹ مار کرتے رہیں، پاکستان کی دولت باہر لے کے جاتے رہے، پکڑے جائیں، ثبوت مل جائیں، پھر بھی ان کو نہ چھیڑا جائے۔ ان کا تقاضا یہ ہے، اگر یہی تقاضا ہے تو کیا یہ نظام چل سکے گا؟ میرا جواب تو نفی میں ہے۔ شبلی صاحب جی دیکھیں، آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا اس کے علاوہ ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے علاوہ اور کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہماری حکومت نہ ختم کی جاتی تو ہم اگلے 1 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر سکتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ختم کی گئی ہے؟ یہ تو ان کو نااہل قرار دے کے برطرف کیا گیا ہے۔ حکومت تو ان کی وہاں پہ قائم ہے، عباسی صاحب کو انہوں نے ہی لگایا ہے، باقی منسٹرز بھی وہی ہیں، سب کچھ ان کا نظام چل رہا ہے۔ اور پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ جی اب یہ اس وعدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ بیکاز ان کو پتہ ہے، اور میں چونکہ تھوڑا بہت انرجی سیکٹر کے بارے میں جانتا ہوں، میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ اگر آج بھی 24 گھنٹے کام کریں 2020 تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بالکل، تو انہوں نے تو جو حال کیا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اتنا ٹائم دے دیں تو ہم یہ کریں گے۔ یہ تو ایک مذاق ہے۔ ان کی حکومت ابھی بھی قائم ہے، اور ان کو اس چیز کا بھی جواب دینا ہوگا کہ جنہوں نے جھوٹے وعدے کیے عوام کے ساتھ، جس میں کہ انرجی اسپیشلی کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ تو ختم نہیں ہوئی، لیکن جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 850 ارب روپے سے اوپر جا رہا ہے، تو اس کو تو انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ یہ باوجود اس کے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی 400 ارب روپے اپنے من پسند لوگوں کو ایک دن میں ہی دے دیے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ جو لوڈ شیڈنگ اور جو سرکولر ڈیٹ کا جن ہے، یہ دوبارہ بوتل سے نکل آیا ہے، اور یہ بالکل بے قابو ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو دوسری بات ہے لاہور میں ہوں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ان کا جو اور پیرا فری میں دیہاتی علاقوں میں 10-10 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل یہ ایسا ہی ہے۔ ایون اسلام آباد جیسے شہر میں ہر 2-3 گھنٹے بعد بجلی جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک طرف ہوا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ اداروں کا، اب ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر تو یہ ادارے یہ جو ان کی کرپشن کرتے رہیں اور عوام ان کو جو ہے تو ان کا احتساب کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں، ایف آئی اے ہو گیا، نیب ہو گیا، ایف بی آر ہو گیا، یہ ساروں کو بند کر دینا چاہیے۔ کیونکہ اگر ان کا مقصد صرف کسی ایس ڈی او کو، کسی ایکسین کو، کسی پٹواری کو پکڑنا ہے، چھوٹے لوگوں کو پکڑنا ہے، تو پھر تو یہ بالکل نامناسب سی بات ہے۔ پھر یہ سارے ادارے بند ہو جائیں، کیونکہ یہ ادارے تو بنے اسی لیے ہوئے ہیں۔ اور میں ایک اور بات بھی کروں قاہرہ صاحب، کہ اگر ان کا بس چلتا، وہ 2 ادارے رہ گئے ہیں، ایک ہے جوڈیشری اور ایک ہے ہماری آرمڈ فورسز، اگر ان کا بس چلتا یہ اس کو بھی ناکارہ کر دیتے۔ تو یہ مطلب ہے جو ان کی جو سیاسی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم باچاہت کی طرح حکومت کرتے رہیں، کوئی ہم سے سوال نہ پوچھے کہ آپ نے جی یہ پیسے کیسے بنائے، یہ کیوں بنائے، کس طرح سے بنائے، اور وہ اپنا جو بھی کرتے رہیں ان سے کوئی سوال و جواب ہونا، اور یہی وہ لوگ ہیں۔ جی بلا شبہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ اچھا شبلی صاحب، ایک اور بات بڑی زور سے کہی جا رہی ہے، ان کے سارے وزراء بھی کہتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اوپر سے وہ کاغذ بھی پھینکتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس کاغذ کی وجہ سے ہمیں نکال دیا گیا۔ وہ بھائی آپ قوم کو بتائیں نا وہ قطری لیٹر کہاں ہے؟
آپ بتائیں نا، آپ بتائیے قوم کو کہ وہ فیصلہ جو جج لکھتے ہیں وہ صفحے پہ ہی لکھا ہوتا ہے، اس کے لیے کتابیں نہیں لکھی جاتی پوری، اور آپ کے خلاف کئی صفحوں پہ محیط ایک بڑی ساری کتاب ہے، اور ایک خط کو آپ دکھا رہے ہیں، اس خط کے جیسے نکالا گیا، آپ اس خط کے اندر جھوٹ بولنے والوں میں شامل ہیں، کنسیلمنٹ کی آپ کے لیڈر نے۔ لیکن دوسری طرف شبلی صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، ہم نے کوئی کک بیکس نہیں لیے، ہم پہ کوئی الزام نہیں ہے، جج صاحبان بھی نہیں لگا سکے، پھر بار بار ایک ہی بار وہ کہے جا رہے ہیں، ایک ہی بات وہ کہے جا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اتنی دفعہ کہیں کہ لوگ ہمیں معصوم سمجھنے لگے، ہمیں بے گناہ سمجھنے لگے۔ حضور والا آپ کے ریفرنس فائل ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی اور آپ کے خاندان کی ساری لوٹ مار کی کہانیاں سامنے آئیں گی۔ جی آئی ٹی کے پاس مینڈیٹ آپ کی کرپشن پکڑنے کا نہیں تھا، آپ کے جھوٹ پکڑنے کا تھا، اور آپ نے جو سوال کیے تھے، آپ نے جو جواب دیے تھے، ان جواب کو پروب کرنے کا تھا۔ انہوں نے عدالت کے سامنے صورتحال رکھ دی ہے۔ عدالت آپ کے خلاف جن ریفرنسز کا 16 ریفرنسز جو فائل ہو رہے ہیں، وہ ریفرنسز کرپشن کے ہیں۔ آپ نے مختلف محکموں میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف ملکوں میں جو جائیدادیں بنائی، جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں، جو آپ کی کمپنیاں ہیں، آپ کے بچوں کی ہیں، آپ کی فیملی کی ہیں اور بینامیاں ہیں، وہ کہاں سے بنی ہیں؟ وہ اسی کک بیک سے، وہ موٹر وے کی کک بیک ہے، وہ پرائیویٹائزیشن کی کک بیک ہے، وہ ایم سی بی کی کک بیک ہے، وہ باقی جگہوں سے لی گئی کک بیک ہے، وہ جنگلہ بس ہو، وہ جنگلہ والی ٹرین ہو، وہ ان کی لیے ہوئی کک بیکس ہیں، وہ پاور پروجیکٹس کے اندر سے لی گئی کک بیکس ہیں، اسی کا حساب آپ سے مانگنے جا رہے ہیں۔ بے فکر رہیے، آپ کا سارا کچھ قوم کے سامنے کچا چٹا کھول کے رکھیں گے۔ اب پتہ چلا